नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं तो कुछ हिम्मत करके गुज़िश्ता कई दिनों से अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये कह ही रहा था कि IMF का जो ये पैकेज है ये कोई प्योरली इकोनॉमिक मैयर नहीं है, और ये एक इकोनॉमिक मैयर से ज़्यादा एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नज़र आती है, जिसका मकसद इमरान खान की, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को एक पॉलिटिकल क्राइसिस में डालना जो है वो इसका मकसद है इस IMF पैकेज का। लेकिन चले मेरी बात छोड़ दें, आज अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन के अगर होम पेज पे देखें तो एंडोलो न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी आपको नज़र आएगी, जिसका उन्वान है IMF बेल आउट पैकेज, रेस्क्यू और ट्रैप फॉर पाकिस्तान। दोबारा सुनिए, रेस्क्यू और ट्रैप फॉर पाकिस्तान। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो ये फैसला कर चुकी हैं कि ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर कैंपेन एक लॉन्च की जाएगी। ये भी खबर आ रही है कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा की इफ्तार डिनर के ऊपर मुलाकात होगी। अगर पहले PMLN, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान इस कैंपेन की बात कर रहे थे, तो आज जमात इस्लामी के अमीर जनाब मौलाना सिराजुल हक साहब ने भी ऐलान किया है कि वो भी इसी किस्म की एक कैंपेन अलग से लॉन्च करेंगे और सियासी जमातें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF के इस बेल आउट, सो कॉल्ड बेल आउट पैकेज ने वो स्टेज सेट कर दिया है पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली लाने का, जिस तरह से मोहम्मद मुर्सी की मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत को इजिप्ट में सड़कों के ज़रिए इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ एजिटेशन करके गिराया गया था। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि जो अपोजिशन की जमातें ये कैंपेन की बात कर रही हैं, क्या ये हुकूमत गिराना चाहती हैं या ये आवाम के लिए कोई माशी बेहतरी का पैकेज जो है हुकूमत से हासिल करना चाहती हैं। फिर ये भी है कि इजिप्ट और पाकिस्तान में बहुत से फ़र्क हैं। इजिप्ट में जहाँ बैनुल-अक़वामी जो फोर्सेस थी, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और मगरबी ज़राए अबलाग या मॉनेटरी एजेंसीज़, उनको बहुत इंटरनल सपोर्ट हासिल थी, जहाँ इजिप्ट की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ कॉप्टिक चर्च, इजिप्ट का तकरीबन 100% मीडिया और सेक्युलर लॉबी सभी मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ उस साजिश का ये कैंपेन का हिस्सा थे। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की जो इमरान खान की हुकूमत है उसे पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा भी इमरान खान की हुकूमत के साथ खड़ा है और उनको एक पॉपुलर सपोर्ट भी हासिल है, जैसा कि तमाम सर्विस जो करते हैं। एक तो ये तमाम सूरत हाल है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो एक सूरत हाल पाकिस्तान में बिल्डअप हो रही है, किस हद तक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो शोडाउन हमें बिल्डअप होता नज़र आता है मशरक़ वस्ता में, जो खासा इनेविटेबल लगने लग गया है, लगता है वहाँ कुछ ना कुछ होगा ही ज़रूर, उसका पाकिस्तान की सूरत हाल पे क्या असर पड़ सकता है। इन बुनियादी सवालों के साथ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नोटेड नोन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कमेंटेटर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। थैंक यू। मुझे वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट औरिया मकबूल जान साहब, कॉलमनिस्ट हैं, लिखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू औरिया साहब। और मुझे वाया सैटेलाइट कराची से ज्वाइन कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेंबर हैं टैक्स रिफॉर्म कमीशन के जनाब अशफाक तोला साहब। वेरी वार्म वेलकम टू अशफाक तोला साहब एज वेल। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, क्या आपको लगता है कि एक स्टेज सेट हो गई है, जैसा कि ये आंदोलन न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी का अनुमान है? मैंने नहीं लिखा, मैं तो कहता हूँ चले मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब तो ये बाकायदा बड़े बड़े अखबारात और एजेंसीज़ कह रही हैं IMF बेल आउट पैकेज, रेस्क्यू और ट्रैप फॉर पाकिस्तान। देखिए, मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो दो बुनियादी बीमारियाँ नज़र आती हैं, वो एक तो बजटरी ख़सारा और एक तिजारती ख़सारा। बजटरी ख़सारा जो है वो ज़्यादा ख़राब हुआ है, 2 खरब का था पिछले सालों में, अब वो 2.9 पे पहुंच गया है। तिजारती ख़सारा एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है, वो कोई 36-37 अरब हुआ करता था, अब वो 32-33 पे पहुंच गया। ये तो पिछले 8-9 महीने में। जी, 8-9 महीने की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब इंपोर्ट्स नीचे आ गई ना, इंपोर्ट्स नीचे आ गई, लेकिन इंपोर्ट्स करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया। लेकिन जब इंपोर्ट्स नीचे आई तो आपकी ग्रोथ भी रुक गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई, आपके एक्सपोर्ट्स को भी किसी हद तक उससे फ़र्क पड़ रहा है। आपकी मैं आर्ग्यूमेंट बिल्ड ये कर रहा हूँ कि जो आपको मईशत के अंदर इंतशार नज़र आ रहा है कि डॉलर इतनी तेज़ी से गिर रहा है, स्टॉक मार्केट डॉलर इतनी तेज़ी से चढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, तो जो हमारे माशी फंडामेंटल्स हैं वो रियली इतने बुरे नहीं है जितने बुरे हमें मार्केट्स में नज़र आ रहे हैं। तो मैं ढूंढ ये रहा हूँ कि बजटरी ख़सारा थोड़ा ख़राब हुआ है, तिजारती ख़सारा एक्चुअली बेहतर हुआ है, एक ट्रस्ट डेफिसिट का नया एलिमेंट है
جو اعتبار اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وزارت خزانہ یا حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان، اس میں ایک مجھے خلا، ایک ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اشفاق تولا صاحب، خود ہی وکی لیکس کے جو لیک ہے وہ خود یو ایس گورنمنٹ کا ہی ڈاکومنٹ تھا، جس میں یہ تحریر کیا گیا، جس میں یہ سمجھایا گیا تھا، جس میں یہ آرگومنٹ دیا گیا تھا کہ کیسے ورلڈ بینک اور IMF جو ہیں وہ امریکہ کے اقتصادی، امریکن اسٹیٹ اور امریکن ریاست کے اقتصادی ٹولز ہیں، ویپنز آف وار ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو IMF کا اس وقت پیکج ہے یہ ایک ٹریپ ہے جس میں عمران خان کی حکومت پھنس گئی ہے اور اس میں سے کوئی بہتری کا حل نکلتا نظر نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موہت بھائی تھینک یو ویری مچ۔ ایکچولی دیکھیے یہ ٹریپ تو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ہی اچھا ڈاکومنٹ یا اچھا ایگریمنٹ نیگوشیٹ نہیں ہوا۔ ایکچولی جب یہ حکومت آئی تھی آج سے 7-8 مہینے یا 9 مہینے پہلے، اس وقت میرا تو اپنا یہ اوپینین تھا کہ جیسے فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ 2 بڑے ایلز ہیں، ان کے ہمیں حل تلاش کرنے ہوں گے۔ تو میرے نزدیک 2 بڑے ایلز اس حکومت کے اس وقت تھے، آپ کا ڈی ویلیویشن آف کرنسی اینڈ FBR، بجٹری خسارہ۔ آپ کو پتہ ہے FBR سے زیادہ لنک ہے اور آپ کی مانیٹری پالیسی سے زیادہ لنک ہے۔ اب ایشو یہ تھا کہ اس وقت ان کے پاس بہت لمیٹڈ آپشنز تھے کہ وہ کیا کرتے۔ تھوڑا سا آپ پیچھے دیکھیں، آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا نیگوسیشن نہیں ہوا اشفاق تولا صاحب، لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ فائنل جو نیگوسیشن ہوئی ہے سٹاف لیول کی، اس سے پہلے تو آپ کی جو ٹیم تھی پاکستان کی وہی ساری باہر سے آ گئی۔ آپ کے جو ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر ایڈوائزر ہیں وہ بھی باہر سے آ گئے، وہ بھی آرڈینریلی ریزیڈنٹ نہیں تھے پاکستان میں۔ پھر آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر جس طرح سے ان کو نکالا گیا اور ایک نئے صاحب لائے گئے، وہ بھی آرڈینریلی ریزیڈنٹ نہیں تھے۔ اور یہ ٹرم قانونی، لیگل، کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو پاکستان کی اکانومی کے اوپر لا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا، IMF سے نیگوشیشن کے لیے بٹھا دیا، جو آرڈینریلی پاکستان میں ریزیڈنٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کے لوگوں کا غم، دکھ، ان کی جو بھی کیفیت ہے، ان کی معاشی صورتحال کیا ہے، اس ملک کے مسائل کیا ہیں، ان سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے ان کو سرجنز کے طور پہ اوپر لا کے بٹھا دیا۔ تو وہیں سے جو پروسیس آف ڈیفیٹ ہے عمران خان کی ساری فلسفی کا، وہ تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد نیگوسیشن تو عمران خان نے کی ہی نہیں ہے، عمران خان کی حکومت تو ہے ہی نہیں اس نیگوسیشن میں۔ یہ تو مالیاتی ادارے آپس میں ہی نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ سر سٹیمپ کس نے لگائی ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے نا، اگر عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اس چیز کو مان گئی، عمران خان صاحب نے ایک اسٹیج پہ ریجیکٹ کیا، دوسرے اسٹیج پہ انہی کنڈیشن کو کوئی 19-20 یا 19.5-20 کر کے مان لیا، تو سٹیمپ تو آخری عمران خان کی ہے۔ پبلک کو کون جواب دے ہے؟ جس وقت رضا باقر صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا تو میں نے آج نیوز پہ یہ بات کی تھی امیڈیٹلی 2 منٹ کے بعد کہ جی شکریہ IMF کہ جی اب آپ اپنے آپ سے معاہدہ خود کر لیں گے، پاکستان بیچ سے ہٹ گیا ہے۔ تو ایکچولی دیکھیں یہ تو بڑا ڈیلیما ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی جو ہوم گرون ٹیم تھی جس کو انڈیجنس مسائل کا حل پتہ تھا، ان میں سے کسی کو آپ نے بٹھایا ہی نہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ میرا خیال ہے فائنانس منسٹری میں بھی اس وقت بڑی چپکرش چل رہی ہے بٹوین دی ٹاپ ہائرارکی آف فائنانس منسٹری۔ اب یہ بھی ایک اچھا کوئی یہ میرا خیال ہے پوائنٹ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر ہماری بیوروکریسی ساتھ نہیں دے گی ہماری حکومت کا، تو میں سمجھتا ہوں بڑا ایک انارکی اور ایک کیوس پھیل جائے گا۔ رہا سوال اگر یہ شروع میں نیگوشیٹ کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ اور دوسرا ان کے پاس حل تھا، جس طریقے سے پچھلی حکومت میں کرنسی کو اوپن مارکیٹ سے بینکوں کے تھرو اٹھا کے پمپنگ کیا گیا 7-7.5 ارب، اور لیگلی میں کہہ رہا ہوں وہ کیا گیا، اور اس طریقے سے کرنسی کو اسٹیبلائز کیا گیا تھا ایون آفٹر انٹرنگ انٹو IMF ایگریمنٹ۔ تو وہ میرا خیال ہے موہت بھائی زیادہ بہتر رہتا آپ نے جو شو کیس ڈپازٹس لیے سعودیہ سے اور UAE سے، وہ میرا خیال ہے آپ کے الٹے گلے پڑ گئے۔ وہ آپ صرف شو کیس رکھ سکتے ہیں جسٹ ٹو جیک اپ یور ریزروز، مگر اس کا آپ نے کوئی استعمال ایز سچ نہیں کرنا تھا، اور آپ پہ اس پہ انٹرسٹ بھی دیے جا رہے تھے۔ دس واز اے پرائم کنڈیشن کہ جی آپ IMF کے پاس جائیں گے، آپ کے پاس کچھ بہتر حالات ہوں گے، آپ بہتر ٹرم سے نیگوشیٹ کر سکیں گے۔ مگر جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نے اکتوبر میں ذرا اس کا مجھے ایک سیاسی پرسپیکٹو لینے دیجئے، اور یہ مقبول جان صاحب، سیاسی پولیٹیکلی سپیکنگ کیا IMF نے ایک سٹیج سیٹ کر دیا ہے ایجپٹ کی طرح کا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ تو میں تو یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ ہو ہی جائے،
पाकिस्तान इजिप्ट नहीं है, लेकिन IMF ने एक स्टेज जरूर सेट कर दिया है इमरान खान की हुकूमत के लिए, वही जो कि मोर्सी के लिए सेट किया गया था इजिप्ट में। देखिए, ये बात तो काफ़ी अरसे से सुनी जा रही थी, और बार बात है कि जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो समझते हैं कि अमेरिका जिस जगह पे गया है उसके पड़ोस में जब वो निकलते वक्त उस पड़ोस को सत्यानाश करके निकलता है। वियतनाम का एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने है कि उसने कंबोडिया के साथ एक सूरत हाल पैदा कर दी थी और कहा था कि सब कुछ वहीं से कंबोडिया से हो रहा है, और फिर कंबोडिया पे हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अमेरिकन किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि वो अपने अवाम को ये बावर करा सकें कि वो ये जंग हार चुके हैं। वो रैम्बो की फिल्में बना बना कर दिखाते हैं कि अकेला रैम्बो जो है वो पता नहीं कितने लाख वियतनामियों पर हावी हो जाता है। लेकिन मुझे अब लगता ये है कि सूरत हाल ऐसी बिल्ट हो गई हुई है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की ज़रूरत तालिबान की नेगोशिएशंस के अंदर पड़ रही है, तो पाकिस्तान का वो इकोनॉमिकली उसके ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं वो अलहदा है, लेकिन ईरान जो है और इस पूरे गल्फ को डिस्टर्ब किसी और तरीके से करना चाहते हैं। आज से तकरीबन 16-17 दिन पहले जो उस वक्त ये जेम मैटिस गए थे और उन्होंने बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की थी पेंटागन में, और उन्होंने कहा था कि गुड बाय वॉर एंड टेरर, खत्म होगी बात। अब हमारा जो अगला मिशन है वो ये है कि हमने रशियन और चाइनीज हेजेमनी है इसको कैसे कंट्रोल करना है, और कैसे हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के जाएंगे ताकि इस पूरे इलाके की इकोनॉमी जो है किसी तौर पर बिल्ट ना हो सके। तो ये 2-3 सिनेरियो बड़े कमाल बन रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में सिंपल IMF जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक एजिटेशन बिल्ड कर सकती है, तो ये मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर तकरीबन 85% लोग ऐसे हैं कि जिनका इस बैंक से, बैंक की इकोनॉमी से, जो बैंक में जाते ही नहीं है, जिनका तस्वर ही नहीं, उनको पता ही नहीं डॉलर बढ़ा है या नीचे हुआ है। सिर्फ महंगाई का एक इशू होता है, और वो भी रूरल एरिया के अंदर तो महंगाई की सूरत नहीं होती। बाकी होता है पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल फोर्स वो कैसी है आपके पास। आपके पास नून लीग है, आपके पास पीपल्स पार्टी है, आपके पास मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान जलसे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि देवबंद के वो तमाम तालिबान जो हैं वो उनकी जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए कोई एक शख्स भी उनके लिए वहां पे आके बैठेगा। उनकी जितनी फोर्स है वो बुनियादी तौर पर मौलाना फजल रहमान का जलसा तो सुनने जा सकती है, लेकिन मैं जाती तौर पे जानता हूं कि वो अगर शरीयत के नफाज का कोई नारा लगाएंगे तो शायद लोग निकल आए। लेकिन जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग के मामलात ऐसे हैं कि इनके तो आज तोला तो कल माशा। पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वो बेसिक क्रेडिट जो था, अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि किस हद तक ये ऑपोजिशन की कैंपेन इफेक्टिव हो पाएगी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आपने सुना वक्फे से पहले औरिया मकबूल जान साहब, जो पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, आप उनसे बहुत वाकिफ़ हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का इक़्तिसादी ढांचा ही उस किस्म का नहीं है। पाकिस्तान में 80% या 85% या 75% लोग बैंकिंग करते ही नहीं हैं, वो उस तरह से कनेक्टेड ही नहीं है इस पूरे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से कि पाकिस्तान में आप हुकूमत को एक इक़्तिसादी क्राइसिस के ज़रिए इंजीनियर करके गिरा सकें। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के मुझे एक मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि यानी औरिया मकबूल जान साहब ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो आजकल बिल्कुल कंप्यूटराइज है, जितना ज़्यादा एक कौम या एक रियासत उसके ऊपर कनेक्टेड होती है, जैसे इटली कनेक्टेड है या ग्रीस कनेक्टेड है जहाँ आउटफ्लोज हो जाते हैं सब कुछ, उतना ज़्यादा आप इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज़, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके हाथ में होते हैं। जितना ज़्यादा आप उसके इन्फ्लुएंस से दूर होंगे उतना ज़्यादा आप आज़ाद होंगे। इज़ दिस एनी रेलेवेंट? ये सही कह रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हम बात कर रहे हैं। एक तो सियासी ढांचे की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम माशी ढांचे की भी बात कर रहे हैं। दोनों ढांचों के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आग सी लगी है वो हमने खुद लगाई। जो 21वीं सदी की हम जो जंगों की बात करते हैं, जो हाइब्रिड वॉर की याद करते हैं, वो ये है कि उस आग के ऊपर तेल कैसे छिड़कना है। जंग आग मेरी लगाई हुई है, सियासी ढांचे में भी, माशी ढांचे में भी। जो बजटरी खसारा किया वो मैंने किया, जो मेरा तिजारती खसारा हो रहा है उसका ब्लेम भी मेरे ऊपर आता है। अब उनको उभारना कैसे, उस आग के ऊपर तेल किस तरह छिड़कना है। और जो लेटेस्ट मैं पढ़ रहा हूँ ऑन फाइनेंशियल वॉरफेयर, ये प्रिसीजन अटैक्स हैं। एक इकोनॉमिक वॉरफेयर होती थी जो कारपेट बॉम्बिंग के इक्विवेलेंट होती थी, जो आप देख रहे हैं ईरान के साथ शायद हो रहा है, कि ब्लॉकेड कर देना या एम्बार्गोज लगा देना।
اب یہ جو اور یہ آپ کو مقبول ویسے خطرہ ہے نہیں، کہ امریکہ ایران پہ surgical دیکھیے strikes- امریکہ نے اس وقت پاکستان کے معاشی ڈھانچے کی کمپلیٹ فوٹوگراف بنائی ہوگی، میپنگ کی ہوگی کہ ان کا کیا تعلق ہے، ان کو ہارم کس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ اوریا صاحب نے کہا کہ وہ گاؤں میں رہنے والے لوگ، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، ان کا ماڈل جو میں نے 3 مہینے پہلے پڑھا تھا اور میں نے پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ اچانک مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں وہی ہو رہا ہے جو 3 مہینے پہلے ہی اپنے ڈاکیومنٹس میں ریلیز کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاشی نظام کے اندر والیٹیلیٹی کو بڑھا دینا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ رسک زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی اکانومی کے اندر۔ جب رسک زیادہ ہو جاتا ہے، جو کیپٹل والے لوگ ہیں اپنا کیپٹل نکال لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ رکتا چلا جا رہا ہے، پینک۔ اور دیکھیں ٹارگٹ یہاں پہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری۔ یہ پاکستانی چاہے وہ اربن ایریاز میں رہتا ہو، وہ دیہی علاقوں میں رہتا ہو، شہری میں علاقوں میں رہتا ہو، یہ دونوں چیزیں اس کو ہارم کریں گی۔ ہاں، اس کو مہنگائی بھی افیکٹ کرے گی، اس کو بے روزگاری بھی افیکٹ کرے گی، اور یہ ٹارگیٹڈ کیمپینز ہیں، یہ جس کو وہ ملٹری میں کہتے ہیں پریسیجن اٹیکس، بالکل یعنی کہ یہ دیز آر اسمارٹ بامز، دیز آر ناٹ ڈم بامز۔ اشفاق تولا صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی بات سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب کسی حد تک خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کی 75 یا 80% پبلک اس طرح سے مانیٹری ڈھانچے سے لنک نہیں ہے، بینکنگ نہیں کرتی ہے، بینک اکاؤنٹس اس کے پاس نہیں ہے، کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں، تو شاید وہ افیکٹ نہیں ہوتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا استدلال یہ ہے کہ امریکہ کے اداروں نے اور اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی ولنریبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ذرا کوئکلی اس پہ آپ اپنا کامنٹ دیں کہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان ولنریبل ہے یا پاکستان ولنریبل نہیں ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں سر کہ ٹی وی پروگرام جو ہیں وہ اکانومسٹ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے اکنامکس کا جارگن نہ کریں، ہمیں سمپل زبان میں بات بتائیں۔ دیکھیے میرا خیال ہے فاروق سلیم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے معذرت کے ساتھ، اور یہ مقبول جان صاحب کا اپنا سیاسی تجزیہ بالکل بجا ٹھیک ہوگا، مگر آج آپ جائیں، میں میرے ڈرائیور سے پوچھتا ہوں، وہ جو انٹیریئر سندھ سے ان کی فیملیز جہاں سیٹل ہیں، یا کبھی میں اسلام آباد آتا ہوں تو میرے ساتھ جو ڈرائیور ہوتے ہیں جن کی فیملیز KPK کے گاؤں میں سیٹل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں صاحب پہلے ہمارا گزارا 10 سے 12 ہزار روپے میں ہو جاتا تھا فیملیوں کا وہاں اپنے گھروں میں، اب 25 ہزار روپے ہمیں بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں ہیں 12 سے 14 15 ہزار روپے۔ آپ بھی جانتے ہیں رینٹا کار والے اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے وہاں برنٹ تو فیس ہو رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل موومنٹ چلے گی، یہ کوئی ایسی نہیں ہوگی پولیٹیکل موومنٹ کہ جہاں پر یہ مدرسے کے لڑکے بھی جو مولانا صاحب کے ساتھ ہیں وہ بھی نکلیں گے، اور جو پیپلز پارٹی کے گاؤں سے ان کے جو ووٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے وڈیروں کے یا ان بڑے لوگوں کے جو MNA MPAs ہیں، وہ بھی لے کے آئیں گے۔ اور میرا خیال ہے ایک سیویلین موو جو تھوڑی سی دھرنے میں فیل ہوئی تھی، وہ کلر اس لیے فیل ہو گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ لمبے عرصے چل گئی تھی، اور اس کے بعد لوگوں کا مومنٹم ٹوٹ گیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے ایک اور موومنٹ چلی تھی جو رستے میں ہی رک گئی تھی، جہاں پر چیف جسٹس کی بحالی کے لیے ایک سمندر، ایک سیلاب تھا، جو 2-3 بہت بڑے بڑے جلوسوں کی شکل میں پہلے اسلام آباد سے GT روڈ کے تھرو گیا تھا لاہور، اور دوسری دفعہ جب میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب جب نکلے تھے ان کی بحالی کے لیے، تو آدھے رستے میں ہی اس کو سکم کرنا پڑا تھا گورنمنٹ کو، ان کو ریسٹور کرنا پڑا تھا، اور کوئی ایک فیصلہ لینا پڑا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پولیٹیکل موو ہوگی، اور اس کا کوئی اگر ہم اس بات کو مان لیں، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ کرائسس تو بڑا سیریس قسم کا کرائسس ہے، لیکن اپوزیشن کے پاس سولوشن تو کوئی نہیں۔ مطلب وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نالائق ہے، یہ نکمی ہے، اس نے کرائسس کھڑا کر دیا، یہ IMF کے پاس پہلے ہی نہیں چلی گئی۔ ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ IMF کے پاس پہلے چلے جاتے۔ حکومت آگے سے آرگیو کرے گی کہ سارا کرائسس انہوں نے کھڑا کیا ہے، پچھلے 10 سال انہوں نے مس مینیج کیا، انہوں نے قرضے لیے، زرداری صاحب کی حکومت نے اتنے قرضے لیے، پھر ان کی حکومت نے اتنے قرضے لیے، اور ہم تو صورتحال کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے یہ انہیریٹ کیا۔ کیا یہ ایک افیکٹو ڈیسائزو پولیٹیکل سوارڈ یا تلوار بنتی نظر آتی ہے آپ کو عید کے بعد؟ جی پہلے میں وہ ایک بات کر لوں کہ 15 کروڑ موبائل فونز ہیں پاکستان کے اندر۔ جی بالکل ہے۔ اب وہ 1970s اور 80s والا معاملہ یہاں نہیں رہا۔ پچھلے 10-15 سال میں جو کنیکٹیوٹی ہے آپ کے دیہی علاقوں میں رہنے والوں کی بھی اور شہری علاقوں میں رہنے والوں کی، اور جس تیزی سے پیغامات گھومتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو گھومتے ہیں، موبائل کے تھرو گھومتے ہیں، یہ وہ والا وقت نہیں رہا۔ وینزویلا کا جو ٹیمپلیٹ ہے، جو ماڈل وہاں پہ نظر آتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے مہنگائی سے۔
جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر ایکسیس ٹو فوڈ، آپ کی رسائی جو ہے خاندانوں کی، وہ خوراک ان کو پوری نہیں مل پاتی، وہ نہیں مل پاتی تو پھر کرائم ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کرائم ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ رجیم کا انتشار جو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سیاسی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی، انہوں نے پچھلے 8-9 مہینوں میں سوائے اپنے کیسز سنبھالنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس آن اے ڈاؤن ہل میں سمجھتا ہوں، اس کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہو رہی ہے بغیر پیپلز پارٹی کے، اس کے پاس سولوشنز نہیں نظر آ رہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے جہاں پہ کوئی فیلڈر نہیں کھڑا ہوا تھا، اور بیٹس ان کے بیٹسمین کو دیے گئے اور ان کا سٹار بیٹمین جو ہے وہ رن آؤٹ، وہ 0 پہ آؤٹ ہو گیا۔ اس وقت اسد عمر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت تو آؤٹ ہو گیا یا ہٹا دیا گیا یا بہرحال وہ ناک آؤٹ ہو گیا، ناک آؤٹ ہو گئے، کسی خود ہو گئے یا کر دیا گیا، تو ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے، ریٹائرڈ ہرٹ ہو جو گئے ہیں انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اب وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ایک تو بیانیہ نہیں ہے، بیانیہ کیا لائیں گے کہ کرپشن بچاؤ، دونوں کے جو نہیں، لیکن ان کو سولوشن دینا پڑے گا، دونوں کی جو قیادت ہے ان کو سولوشن، وہ یہ کہیں گے کہ اس حکومت کو ہٹاؤ جو بظاہراً کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس عوام کو ظلم سے بچانے کے لیے اور ملک کو اور ریاست کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ عمران خان کی مطلب حکومت ہٹاؤ تحریک ہوگی، لیکن اگر حکومت کو یہ اپوزیشن جماعتیں ہٹا لیں تو ان کے پاس پھر ان معاشی مسائل کا کیا حل ہوگا؟ ان کو کون سے کوئی دے دے گا باہر سے 20 بلین؟ دونوں جماعتیں جانتی ہیں کہ اگر اس وقت ہٹا دیا گیا حکومت کو تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگنا، ٹھیک، تو وہ حکومت گرا نہیں رہی، اس وقت گرانے کی کوشش بھی نہیں کیا کریں گے؟ دیکھیے ابھی ان کے پاس وہ پوری ریسیپی نہیں آئی، جو بلاول اور مریم افطار اکٹھے کرنے لگے۔ دس از ناٹ انف۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے لیک اے بیانیہ، ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے اور ان کے پاس انتظامی ڈھانچہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے بلاول کی طاقت تو سندھ سے باہر نہیں ہے، اور وہ بھی اندرونی سندھ کے اندر، باقی میڈیا پہ میں لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہوں، اسٹریٹ پروسیس جس طرح ہم نے ارجنٹینا میں، ٹویٹر سے حکومت تو نہیں گر سکتی، ان سے نہیں۔ دیکھیے حکومت، اب وہ اوریا مقبول جان صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ معاشی بنیاد کے اوپر پاکستان میں، مجھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایوب خان کے زمانے میں 4 آنے چینی بڑی تھی تو لوگ نکل آئے تھے، کبھی معاشی بنیاد کے اوپر لوگ پہلے نکلے نہیں ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جماعتیں اگر آپ اس حد تک آپ اوریا مقبول جان سے ایگری کرتے ہیں جی کہ معاشی بنیادوں پہ لوگ نکلے نہیں ہیں، اسلام کے نام پہ نکلے تھے، پہلے نہیں نکلے ہیں، اب اگر کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے تو اس ایشو کے اوپر کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، مطلب الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، ہماری سیٹیں ماری گئی ہیں، اس پہ لوگوں کو نکال لیا تھا، کچی خاصی موومنٹ کھڑی کر لی تھی۔ دیکھیے ایک امپریشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، یہ جمہوریت کے آخری کھلاڑی ہیں، ایک امپریشن یہ بھی ہے۔ اچھا، اور یہ مقبول جان صاحب، یہ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ امپریشن کہ اگر عمران خان سے آپ کی حکومت گری تو پھر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو ریپلیس نہیں، یعنی اپوزیشن کے پاس صرف یہی نعرہ ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان نکمے ہیں، نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، ان سے حکومت نہیں چل رہی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو ہٹنا ہوگا اور کسی اور کو آنا ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کی مثال دی ہے موبائل فونز کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کو ریپلیس کر رہا تھا اس وقت بی بی سی، اور مارک ٹلی یہاں پر گھوما کرتا تھا، اور رات کو 8 بجے کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں لوگ بی بی سی کا ریڈیو نہیں سنتے تھے، 8:15 بجے سیر بھی بات ہوتی تھی کہ اپوزیشن کا یہ اعلان ہوتا تھا، جی اپوزیشن کا اعلان ہوتا ہے کہ کل ہم نیلا گنبد سے نکلیں گے، تو پرسوں ہم وہاں سے نکلیں گے، ترسوں ہم وہاں سے نکلیں گے۔ وہ ساری کی ساری موومنٹ ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، اور اس موومنٹ کے اندر کسی طور پر بھی مہنگائی ایک ایشو نہیں تھا۔ اس کے بعد ایوب خان کی جو موومنٹ تھی، اس کو بھی بھٹو کی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور وہ مہنگائی پہ نہیں ہے۔ ہو گئی یہ بات، اگلا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن ایک ہی نعرہ تھا، اپوزیشن کا سیلنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ آخر وہ نکلنا تو چاہتے ہیں نا بیچارے افطار، نہیں کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن کا معاملہ یہ ہے، سر وہ حاصل کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ، اپنے کیسز ختم کرائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک موومنٹ کی، میں بتاتا ہوں آپ کو، عرض کرتا ہوں، موومنٹ کی ایک فٹیگ ہوتی ہے۔ 77 کی موومنٹ ختم ہو گئی تھی اگر ضیاء الحق انٹروین نہ کرتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ سارے کے سارے جا کے سیالہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے تھے اور آرام چھوٹے چھوٹے جلوس نکل رہے تھے۔ پاکستان کے اندر ایک ڈیسائسو فورس ہوتی ہے جو تبدیلی لے کے آتی ہے، اور وہ فورس جو ہے وہ راولپنڈی میں بیٹھی ہوتی ہے، اور جو سمجھتی ہے کہ اب پاکستان کے حالات اس قابل نہیں رہے، ہم نے آنا ہے۔ اگر یحییٰ خان بیچ میں انٹروین نہ کرتا تو ایوب خان کی صورتحال بھی چلتی چلی جا رہی تھی، وہ تو اس کے انٹرنل صورتحال سے قدرت اللہ شاہ کے ساری پڑھ لیں۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن پارٹی صرف، لیکن فاروق سلیم صاحب نے ابھی ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ عمران خان جمہوریت کے آخری کھلاڑی ہو سکتے ہیں۔
یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے، اور جمہوریت کے اگر آخری کھلاڑی ہوئے بھی تو سسٹم کے بھی آخری کھلاڑی ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں جب بھی سسٹم تبدیل ہوا ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بڑی جدوجہد سے لے کے آئے ہیں، اگر یحییٰ خان الیکشن نہ کراتا تو مجھے اگلے 50 سال تک پاکستان میں الیکشن نہ ہوتے، وہ اسی طرح چلتا رہتا وہ سسٹم۔ یہ کبھی بھی دنیا کے اندر سارے سسٹم جو ہے وہ ایک دفعہ ایک ڈکٹیٹر آ کے بدلتا ہے، اس کو ایک سٹیمپ لگتی ہے، اور وہ 8th امینڈمنٹ میں لگتی ہے، کبھی 18th امینڈمنٹ میں لگتی ہے، کبھی 17th امینڈمنٹ میں لگتی ہے۔ عمران خان اگر گیا تو یہ پارٹیاں یاد رکھیں کہ اگلے پھر کئی سالوں تک وہ بھول جائیں گے کہ پارلیمانی نظام بھی کبھی ہوتا تھا، یا کبھی یہاں پر صوبے بھی 4 ہوتے تھے، یا یہ ساری چیزیں پھر بہت ساری چیزیں پھر آفنگ میں ہیں جو کہ کسی طرح آؤٹ آف دا کف نکل نہیں پائے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی بہت ہی دلچسپ نقطے پہ، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جہاں حکومت اقتصادی طور پہ ایک بحران میں پھنس گئی ہے، IMF کا پیکج جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس بھی کھڑا کرتا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کی مدد بھی کرتا ہے، بیکاز ایک فائنینشیل کرائسس ہے، لوگ اس سے پریشان ہوں گے، اپوزیشن کے پاس ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے سڑکوں پہ نکلنے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس ان اقتصادی معاشی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، اور لیکن اپوزیشن جو ہے پھر ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کے خلاف بہت اہم اور مضبوط قسم کے کیسز ہیں، کرپشن کے چارجز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو ہے، نیب پیچھے پڑی ہوئی ہے، نہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کے بلکہ حکومت کے بھی بہت سے لیڈران ایسے ہیں جن کے پیچھے نیب پڑی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس کے اوپر ایک ڈیل ہو جائے گی، اور اس بات کو تقویت وہاں ملتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ممتاز جو کالمنسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے کالم لکھا ہے گزشتہ چند دن میں جس کا بہت چرچا ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے ساتھ کہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، نہ صرف ان کے پاس اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی طرف سے دباؤ ہے بلکہ حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی دباؤ ہے، اور حکومت کے بھی بہت سے ایسے اہم شخصیات ہیں جو گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں۔ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے خلاف اس قسم کے کیسز ہیں کہ ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ جو ساری موومنٹ ہے عید کے بعد، اس کا تو پھر نیٹ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اقتصادی مسائل کا تو کوئی حل نہیں نکل سکے گا، صرف یہ ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کرپشن کے حوالے سے جو ڈرائیو چل رہی تھی اس کے اوپر کوئی ڈیل، کوئی سودے بازی ہو جائے گی۔ یہیں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں اوریہ مقبول جان صاحب، کیا یہ ایک لاجیکل آؤٹ کم یا منطقی آؤٹ کم ہوگا اپوزیشن کی موومنٹ کا؟ دیکھیں ڈیل تو شاید نہ ہو حکومت کی اور اس کی اپوزیشن کی، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جو کیسز دوسری طرف ہیں یہ تو ایک نامینل سے کیسز ہیں نا، جو کہ پرویز خٹک اور یہ ہو گیا، جبکہ دوسری طرف تو پوری کی پوری لیڈرشپ انوالوڈ ہے، اور اس لیڈرشپ میں اس کالم میں انہوں نے ذکر یہ بھی کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ان کے پاس آئے تھے ڈیل کرنے کے لیے، اور باقاعدہ ان کو آفر بھی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کیا جائے، تو یہ بھی ایک ساری چیز ہے۔ اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے بعد پہلے تو یہ پوٹینشیل دیکھنا پڑے گا کہ کس سطح کی موومنٹ نکلتی ہے، کتنے لوگ باہر آتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری جو ایگرو اکانومی ہے اس اکانومی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ لوگ سوائے نمک کے کچھ خریدتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کے ہاں اس طرح کی چیزوں کا ایفیکٹ نہیں ہو پاتا۔ سٹیز کے لوگوں کو اس حد تک جسے کہتے ہیں ٹینتھ کر لیا گیا ہوا ہے کہ وہ شاید اپنے کاروبار زندگی سے باہر نہ نکل پائیں۔ ایک ایسا نیوکلیس ہوتا ہے جو کہ خاص طور پہ جلوس اور جلسے نکالا کرتا ہے، وہ مجھے نہ نون لیگ میں نظر آتا ہے نہ پیپلز پارٹی میں نظر آتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ ہیں ان کو میں ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آج اگر کہیں کوئی خدا نہ خواستہ توہین رسالت کا معاملہ ہوگا تو وہ نکل پڑیں گے، کوئی اور چیز ہوگا تو اس کے ساتھ چل پڑیں گے، ورنہ مدرسے کا کوئی محتمم جو ہے اپنے بچوں کو ان کے ساتھ اس طرح نہیں بھیجے گا کہ تم جمہوریت کی بقا۔ آپ نے اپنا جو یہ استدلال ہے، آپ نے اپنا یہ جو انالیسس ہے، یہ جو استدلال ہے، اس کو ایک سے زیادہ دفعہ دہرایا اسی پروگرام میں۔ میں اس کو ایک کاؤنٹر کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اس کا احساس ہے، یہ آپ ہی نہیں ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نون کے پاس وہ کیڈر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سپورٹ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے جو فالوورز ہیں وہ اللہ کے نام پہ تو نکل سکتے ہیں، قرآن کے نام پہ تو نکل سکتے ہیں، لیکن حکومتیں گرانے اس طرح شاید نہیں نکل سکتے۔ یہ سب چیزیں، یہ ویکنیسز، یہ ڈیفیسٹس کا احساس جو ہے اپوزیشن کی لیڈرشپ کو بھی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو نکلنا ہے کچھ اہداف لے کے،
کچھ ٹارگٹ لے کے, اور ان کو پتا ہے کہ شاید حکومت نہ گر سکے, انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس IMF کی ڈیل اور پیکج کا کوئی حل نہیں ہے, انہیں پتا ہے کہ ان کو بھی کوئی پیسے نہیں دے گا باہر سے, اور وہ اس کرائسس کا حل نہیں نکال سکتے, عوام کی کوئی مدد وہ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے اپنے جو کیسز ہیں وہ اتنا دباؤ تو ڈال سکتے ہیں لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر, کراچی کے اندر, کچھ اور شہروں کے اندر, کہ حکومت پہ اتنا دباؤ ڈال سکیں کہ بیہائنڈ دا سین کوئی ڈیل لکھ کے نہیں انہوں نے کر لی, تاکہ ان کو نیب کے کیسز سے کوئی تھوڑی سی نرمی مل جائے. جو شیخ رشید صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ زرداری صاحب کے کیس میں وہ یا تو ڈیل دیکھتے ہیں یا ڈھیل دیکھتے ہیں. ڈھیل از دی مور اپروپریٹ ورڈ. تو یہ تو ممکن ہے نا کہ ان کا گول ہی یہ نہیں ہے, ان کا گول نہیں ہے کہ عمران خان کو گرا دیں گے, ان کا یہ کہ آپٹکس ہو, ڈرامہ ہو, تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے. عوام جائے بھاڑ میں, عوام کی کس کو پرواہ ہے یہاں. دیکھیں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں, دو آپشنز ہیں اس وقت. ایک آپشن ہے اگر تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس سارا جو ٹرمائل ہوگا اس کے اندر سے ایک ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ اس روٹن سسٹم سے نجات حاصل کر لی جائے, اور فیصلہ کہیں اور ہوگا تو پھر تو ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر وہ سمجھیں گے کہ نہیں حالات انٹرنیشنل پریشر اس قسم کے ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے ان کو تھوڑا سا دے دلا کے ان کو خاموشی سے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے اور ملک میں امن لے آیا جائے. لیکن بنیادی طور پر وہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے فرحت سلیم صاحب کی, کہ یہ جو ایجیٹیشن ہوگا اس کی کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہوگی, صرف یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پھر کورٹس کا جو معیار ہے, کورٹ کا جو مقام ہے, کورٹ کا جو مرتبہ ہے, کورٹ کے فیصلوں کی حیثیت وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ سارے احتساب کیسز جو ہیں وہ اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. تو مجھے نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے سزا دلوانی ہے وہ اس سسٹم کو ڈیریل کریں گے یا ختم کریں گے, وہ اس کو چلنے دیں گے. لیکن اگر ان کو پتہ چلا کہ حالات اس سے زیادہ ہو گئے تو پھر سسٹم لپیٹ دیا جائے گا, اور پھر اس کے اندر سے جو کچھ نکلے گا وہ کچھ اور ہی نکلے گا. کم از کم پارلیمانی ڈیموکریسی نہیں ہوتی اس کے بعد. اشفاق تولا صاحب, آپ کے کانوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جب فورن کرنسی ٹریڈرز کی 2-3 دن پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو وہاں اس قسم کی سجیشنز دی گئیں کہ جو پاکستان سے ایک عام شہری باہر جاتا ہے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ وہ $10,000 تک کے کرنسی نوٹس کیری کر سکتا ہے. پوری دنیا میں یہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, دبئی میں بھی یہی ہے, برطانیہ میں بھی یہی ہے, انڈیا میں بھی یہی ہے. لیکن پاکستان کے کرنسی ٹریڈرز میں وزیر اعظم پاکستان کو مشورہ دیا کہ 10,000 سے اس کو کم کر کے 3,000 کر دیا جائے. پھر کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بہت زیادہ کرنسی کا معاملہ ہے, وہاں بینکس کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے, وہ کر دینا چاہیے. پھر اور بہت سی ریکمنڈیشن ہے. آہستہ آہستہ بیکاز آف دس اکنامک کرائسس ٹارگٹ جو ہے وہ ایک عام بزنس مین, چھوٹا بزنس مین, ایک عام شہری, وہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کون کر رہا ہے, عام شہری کیا کر رہا ہے, پروفیشنل کلاسز کیا کر رہی ہیں, چھوٹے بزنس مین فیصل آباد گجرانوالہ کے کیا کر رہے ہیں. جو ہدف اور ٹارگٹ تھا بڑی میگا کرپشن سے, پبلک آفس کی کرپشن تھے جہاں اربوں روپے بنا لیے گئے ہیں, وہ اربوں روپے پاکستان سے باہر چلے گئے, اس سے فوکس ہٹتا چلا جا رہا ہے. اس سے توجہ میڈیا کی, عوام کی, سیاسی اور جو گورنمنٹ ہے اس کی ہٹتی چلی جا رہی ہے. اب ٹارگٹ پاکستانی شہری ہے. کل کو ہو سکتا ہے کہیں کہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹ پڑے ہیں بینکس کے اندر, فورن کرنسی لوگوں نے رکھی ہے ڈالر کی, وہ ہمیں دے دیں, اس کی جگہ روپیہ دے دیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بیسکلی ڈیل ہوگی عید کے بعد, تو ڈیل ہوگی کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی پہ. جو میگا کرپٹ ہیں, جنہوں نے پبلک آفس کا ابیوز کیا ہے, ان کو تو مل جائے گی چھٹی, اور پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کی گردن سے پکڑ لیں گے اس کو. دیکھیں پہلے تو آپ وہ جاوید چودھری صاحب کا آرٹیکل کو ذرا دیکھیں. انہوں نے اگر وہ بات چیئرمین صاحب نے کہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے گورنمنٹ سے پریشر ہے کہ ہمارے لوگوں پہ اور ہمارے اتحادیوں پہ ہلکا ہاتھ رکھیں. تو اگر یہ کوئی ایسی موومنٹ چلتی ہے, اگر فرض کریں یہ بات میں اس نیریٹو کو مان بھی لیتا ہوں کہ اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی ڈھیل دے دیجئے, ہمیں بھلے ان کو نہیں کرانا, تو پھر گورنمنٹ کے لیے ایک بات بہت مشکل ہو جائے گی کہ اپنے اتحادیوں کو بھی ہولڈ نہیں کر سکیں گے وہ, کیونکہ ان کی بھی پھر باری آنی ہے. پھر دیکھیں کوئی ایسا ایجیٹیشن ہوگا تو لائم لائٹ میں تو آئے گا, اور جب لائم لائٹ میں آئے گا تو ان کو ایکشن بھی لینا پڑے گا, اور اگر ایکشن لیا تو ان کی حکومت ویسے ہی گر سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس سسٹم کو یا اس اکنامک کرائسس کو ری ٹریک کر کے آپ اپنے آپ کو لے آ سکتے ہیں مین اسٹریم میں کہ نہیں. میں کہتا ہوں یس, ڈیمیج بہت بڑا ان 8 مہینوں میں ہو گیا ہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنی میرا خیال ہے سست روی سے انہوں نے ہینڈل کیے معاملات کو, اس پہ بہت بڑا ڈیمیج ہے, اور پچھلے 40 سالوں کا ڈیمیج انہوں نے 8 مہینے میں دے دیا ہے.
مگر یہ کہنا کہ یہ کرائسس ٹھیک نہیں ہو سکتے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ کرائسس آج بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے سب سے بڑی باٹل نیک ہمارے پاس آئے گی، وہ IMF کا ایگریمنٹ. اگر آج ہو گیا اور ہمارے جو کچھ رفقۂ کار جو یہاں بیٹھے ہوں گے ان سے ڈیل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مگر میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرائسس ڈیل ہو سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ نے جو کہا، ملک بوستان صاحب اور ان کے جو دوست ملے تھے نہیں، لیکن یہ کرائسس اگر اشفاق تولا صاحب ڈیل ہوگا بھی، پہلے تو جو جتنا ہمارے سامنے انٹرنیشنل ڈیٹا ہے IMF کے بیل آؤٹ پیکیجز کا، اس کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ جہاں IMF کے پیکیجز لیے گئے ہیں اور پاکستان میں بھی ماضی میں لیے گئے ہیں، وہاں گروتھ نہیں ہوئی، صرف وقتی طور پہ بیلنس آف پیمنٹ پرابلم ٹھیک ہو گیا اور پیکیجز کی وجہ سے گروتھ نہیں ہوئی اور مسائل کا حل نہیں ہوا. لیکن بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ایسا پیکیج ہے اور یہ حکومت بہت ہی ڈٹرمنڈ ہے، کمر بستہ ہے کہ حل نکالے گی. اس حل کو تو آتے آتے حکومت خود بھی کہہ رہی ہے کہ سال لگ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ کرائسس جو لوگوں کے لیے ہے، جس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، وہ تو سال تک ختم نہیں ہوتا. سال تک آپ کے گیس کے ٹیرف بڑھتے رہیں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھتے رہیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی، بجلی کے ٹیرف بڑھتے رہیں گے، لوگ انمپلائڈ ہوتے رہیں گے، تنخواہیں کم ہوتی رہیں گی اور ڈالر اوپر جاتا رہے گا. تو اس کا کوئی حل تو نہیں نکل سکے گا. نہیں، حل بہت سارے ہو سکتے ہیں معید، اتنا ہم وہ نہیں کر سکتے. آپ یہ بھول رہے ہیں شاید کہ پچھلا پروگرام بھی جب IMF نے پاکستان کو دیا تھا تو آپ کی شرح سود 12% تھی، آپ کی 5% پہ آ گئی. آپ کا انفلیشن 14% تھا یا 13% تھا، 3% پہ آ گیا تھا. آپ کی GDP گروتھ 2.5 تھی، آپ 6% پہ 5.8% پہ آ گئے تھے. تو وہ IMF کے پروگرام کے دوران ہی آئے. اور آپ کو یہ بات بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ 100 سے 111 پہ پہنچے تھے جب آپ نے IMF کا پروگرام لیا تھا. مگر جب آپ نے ان کو کنٹرول کیا کرنسی کو، اور آپ نے جب پمپنگ کیا تھرو سیکنڈری سورسز، مارکیٹ فورسز کے تھرو، تو وہی $98 پہ آ گیا تھا. وہ IMF کو پتا تھا کہ یہ حرکت ہو سکتی ہے پاکستان میں، تو انہوں نے آج پہلے اس چیز کو کلپ کیا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی آپ فری میکینزم لے کے آئیں گے، فری فلوٹ جب تک نہیں دیں گے ہم آپ کو یہ پیکج دیتے ہیں، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یہ بات انہوں نے کی تھی آپ سے، اور یہ اسی لیے کی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ان دا مڈل آف دا پروگرام، جو لاسٹ آپ کا سکسیسفل پروگرام آپ نے کیا جو 2013 والا تھا، وہ ایک ماڈل پروگرام بن گیا پوری دنیا کے لیے IMF میں. آپ دیکھ لیجئے گا، میرے پاس 1947 سے ہسٹری ہے IMF کے پروگرام سر. اسی پروگرام میں اشفاق صاحب، اسی پروگرام کے اندر پہلے پارٹ میں آپ نے خود یہ کہا کہ اگر حکومت خرچہ کر کے، ڈالر خرچ کر کے کسی حد تک مارکیٹ سے ڈالر کو سٹیبلائز کرتی رہتی جیسے کہ ڈار صاحب کرتے رہے، تو شاید اس کے نتائج بہتر ہوتے. یہ خود آپ نے اسی پروگرام میں کہا ہے، کسی اور پروگرام میں نہیں کہا، اسی پروگرام میں کہا ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ IMF نے کلپ کر دیا، ڈیزائن ایسا بنایا کہ حکومت یہ نہ کر سکے. میں سر وہی کہہ رہا ہوں نا، اس ایگریمنٹ کے اس ایگریمنٹ آج کیا اسی پروگرام میں دو چیزیں کہہ رہے ہیں اوریا صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو کیا گیا تھا پروگرام کی سکسس کا راز ہمارا یہ تھا کہ یہ کیویٹ ہمارے اوپر نہیں تھا کہ ہم یہ کرنسی پمپنگ نہیں کر سکتے، اور اب ہمارے اوپر یہ کیویٹ آ گیا، یہ ہماری ونگز کو کلپ کر دیا گیا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کر سکتے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ $7 بلین جو دیے گئے تھے مارکیٹ میں، اس کی ایوریج کاسٹ ہے 70 پیسے پر ڈالر، اور 4.2 بلین روپیز خرچ کر کے آپ نے کیا آبجیکٹیوز اچیو کیے تھے؟ میرا خیال ہے یہ مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی اگر آپ اس IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں، یہ کوئی لاسٹ کوسچن ٹو اوریا صاحب، دیکھیں یہ بڑی پتے کی بات کی اشفاق تولا صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پرویز خٹک وغیرہ اور اس طرح سے اور لوگوں کے خلاف نیب کے کیسز آگے چل پڑے، وہ گرفتار ہو گئے، تو حکومت ہی ویسے گر جائے گی. پھر کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہے، وہاں تو ٹاپ لیڈرشپ پھنسی ہوئی ہے، یہاں پہ سیکنڈری لیڈرشپ ہے. لیکن حکومت ایک الائنس ہے مختلف لوگوں کا، اور اگر وہ سارے ہی لوگ اس کی زد میں آئیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ گر سکتی ہے. یور کوئک کامنٹ آن اٹ بیفور آئی اینڈ دا پروگرام. دیکھیں، عمران خان کی حکومت کو گرانا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جب گرانے چاہیں گے تو صرف ایک اطالہ اختر مینگل کی گورنمنٹ پیچھے ہٹ جائے، پارٹی پیچھے ہٹ جائے، ختم ہو جاتی ہے. MKM پیچھے ہٹ جائے، ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی اتنا بڑا کرپشن کا اتنا بڑا کر کے اور کیسز بنانے کی ضرورت نہیں.
सेकंड्स की बात है। तो वही मैं कह रहा ना, जिस वक्त वो हटाना चाहेंगे, जब हटाने का वक्त आएगा ना, तो इस किस्म के किसी किस्म के ड्रामे की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी वो चलाना चाहते हैं, और चलाना इसलिए चाहते हैं कि इंटरनेशनल अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरी बात यह है कि इस केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो हैं। अगर तो ये नहीं पहुंच पाए तो फिर सिस्टम डिरेल होगा, लेकिन अगर तो ये चल रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं सारी चीजें, तो फिर तो खींचतान के इमरान खान को वो चलाया जाएगा। नाज़रीन, इस आज की डिस्कशन में बहुत सी गहरी बातें भी हुई हैं। मैं उन्हें सब करता, मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, बिकॉज सब कुछ आपने सुना है। कल फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।